Welcome to Indie Stories, episode 22. Kuratunul Haidar, Annie Appa to her fans and friends, was an outstanding literary personality who wrote both in Urdu and English. Her novel, Aag Ka Darya, The River of Fire, her magnum opus, bears comparison to Gabriel Garcia Marquez' 100 Years of Solitude. In this episode, I present her Urdu short story, Nazara Darmiya Hai, which is one of the best Urdu short stories ever written. I remember having read this story when it was originally published in a magazine. Over time, I forgot the name of the author, but the central idea of the story stayed in my unconscious. When I read this story more recently, the whole thing came back to me in a flash. Annie Appa won several literary awards, including Gyanpith Award in 1989. She passed away in 2007. Here is the story, Nazara Darmiya Hai, Kuratunul Haidar. ताराबाई की आंखें तारों की ऐसी रोशन है और वो गर्दो पेश की हर चीज को हैरत से देख तकती है। दरअसल ताराबाई के चेहरे पर आंखें ही आंखें हैं। वो कहत की सूखी मारी लड़की है जिसे बेगम अलमास खुर्शीद आलम के यहाँ काम करते हुए सिर्फ चंद माह हुए हैं और वो अपनी मालकिन के शानदार फ्लैट के साजो सामान को आंखें फाड़ फाड़ देखती रहती है कि ऐसा ऐशो इशरत उसे पहले कभी ख्वाब में भी नजर न आया था। वो गोरखपुर के गांव की बाल विधवा है जिसके ससुर और माँ बाप के मरने के बाद उसके मामा ने, जो बम्बई में दूध वाला भैया है, उसे यहाँ बुला भेजा था। अलमास बेगम के ब्याह को अभी 3-4 महीने ही गुजरे हैं। उनकी मैंगलोरियन आया जो उनके साथ मैके से आई थी मुल्क चली गई तो उनकी बेहद मुंतजिम खाला बेगम उस्मानी ने, जो एक नामवर सोशल वर्कर हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फ़ोन किया और ताराबाई पट बीजने की तरह आंखें झपकाती कम्बाला हिल के स्काई स्क्रेपर गुल नस्तरन की 10वीं मंजिल पर आन पहुंची। अलमास बेगम ने उनको हर तरह काबिल इत्मीनान पाया, मगर जब दूसरे मुलाजमों ने उन्हें ताराबाई कहकर पुकारा तो वो बहुत बिगड़ी। हम कोई पत्रियां हों, उन्होंने एहतजाज किया, मगर अब उनको तारा दाई की बजाय ताराबाई कहलाने की आदत हो गई है और वो चुपचाप काम में मसरूफ रहती हैं और बेगम साहिबा और उनके साहिब को आंखें झपका झपका कर देखा करती हैं। अलमास बेगम का अगर बस चले तो वो अपने तरहदार शौहर को एक लम्हे के लिए अपनी नज़रों से ओझल न होने दें और वो जवान जहां अब आया को मुलाजिम रखने की हरगिज़ कायल नहीं। मगर ताराबाई जैसी बेजान और सुगड़ खादमा को देखकर उन्होंने अपनी तजर्बाकार खाला के इंतखाब पर एतराज़ नहीं किया। ताराबाई सुबह को बेडरूम में चाय लाती है, बड़ी अकीदत से साहब के जूतों पर पॉलिश और कपड़ों पर इस्त्री करती है, उनके शेव का पानी लगाती है और झाड़ू पोछा करते वक्त वो बड़ी हैरत से उन खूबसूरत चीज़ों पर हाथ फेरती है जो साहिब अपने साथ पेरिस से लाए हैं। उनका वायलिन वार्डरोब के ऊपर रखा है। जब पहली बार ताराबाई ने बेडरूम की सफाई की तो वायलिन पर बड़ी देर तक हाथ फेरा, मगर परसों सुबह हस्ब मामूल जब वो बड़ी नफासत से वायलिन साफ कर रही थी तो नर्म मिजाज और शरीफ साहब उसी वक्त कमरे में आ गए और उस पर बरस पड़े
کہ وائلن کو ہاتھ کیوں لگایا اور تارا بائی کے ہاتھ سے چھین کر اسے الماری کے اوپر پٹک دیا۔ تارا بائی سہم گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صاحب ذرا شرمندہ سے ہو کر باہر برآمدے میں چلے گئے جہاں بیگم صاحبہ چائے پی رہی تھی۔ ویسے بیگم صاحبہ کی صبح ہیئر ڈریسر اور بیوٹی سیلون میں گزرتی ہے۔ مینی کیور، پیڈی کیور، مساج کیئر، فیشنل، سونا بات، ایک سے ایک بڑھیا ساڑیاں اور درجنوں رنگ برنگے سینٹس اور عطر کے ڈبے اور گہنے ان کی الماریوں میں پڑے ہیں، مگر تارا بائی سوچتی ہے بھگوان نے میم صاحب کو دولت بھی، عزت بھی، ایسا سندر پتی دیا، بس شکل دینے میں کنجوسی کر گئے۔ سنا ہے کہ صاحب اپنی خوبصورتی کی وجہ سے میم صاحبوں کی سوسائٹی میں بے حد مقبول تھے، مگر بیاہ کے بعد سے بیگم صاحبہ نے ان پر بہت سی پابندیاں لگا دی ہیں۔ دفتر جاتے ہیں تو دن میں کئی بار فون کرتی ہیں، شام کو کسی کام سے باہر جائیں تو بیگم صاحبہ کو پتہ رہتا ہے کہ کہاں گئے ہیں اور ان جگہوں پر فون کرتی ہیں۔ شام کو سیر و تفریح اور ملنے ملانے کے لیے دونوں باہر جاتے ہیں، تب بھی بیگم صاحبہ بڑی کڑی نگرانی رکھتی ہیں، مجال ہے جو کسی دوسری لڑکی پر نظر ڈالے۔ صاحب نے یہ سارے قاعدے قانون ہنسی خوشی قبول کر لیے ہیں، کیونکہ بیگم صاحبہ بہت امیر اور صاحب کی نوکری بھی ان کے دولت مند سسر نے دلوائی ہے، ورنہ بیاہ سے پہلے صاحب بہت غریب تھے، اسکالرشپ پر انجینئرنگ پڑھنے فرانس گئے تھے، واپس آئے تو روزگار نہیں ملا، پریشان حال گھومتے رہے تھے، جب ہی بیگم صاحبہ کے گھر والوں نے انہیں پھانس لیا۔ بڑے لوگوں کی دنیا کے عجیب قصے تارا بائی فلیٹ کے مستری، باورچی، حمال اور دوسرے نوکروں سے سنتی ہیں اور اس کی آنکھیں اچنبھے سے کھلی رہتی ہیں۔ خورشید عالم بڑے اچھے اور وائلن نواز آدمی تھے، مگر جب سے بیاہ ہوا تو بیوی کی محبت میں ایسے کھوئے کہ وائلن کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ الماس بیگم کو اس ساز سے دلی نفرت تھی۔ خورشید عالم بیوی کے بے حد احسان مند ہیں، کیونکہ شادی سے ان کی زندگی بدل گئی، اور احسان مندی ایسی شے ہے کہ انسان سنگیت کی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ خورشید عالم شہر کی ایک خستہ عمارت میں پڑے تھے اور بسوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ اب لکھپتی کی حیثیت سے کمبالا ہل میں فروکش ہے۔ مرد کے لیے اس کا اقتصادی تحفظ غالباً سب سے بڑی چیز ہے۔ خورشید عالم اب وائلن کبھی نہیں بجائیں گے۔ یہ صرف 1.5 سال پہلے کا ذکر ہے کہ الماس اپنے امیر باپ کی عالیشان کوٹھی میں مالابار ہل پر رہتی تھی۔ وہ سوشل ورک کرتی تھی اور عمر زیادہ ہو جانے کے کارن شادی کی امید سے دستبردار ہو چکی تھی۔ جب ایک دعوت میں ان کی ملاقات خورشید عالم سے ہوئی اور ان کی جہاں دیدہ خالہ بیگم عثمانی نے ممکنات بھانپ کر اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلومات فراہم کی۔ لڑکا یوپی کا ہے، یورپ سے لوٹ کر تلاش معاش میں سرگرداں ہے، مگر شادی پر تیار نہیں، کیونکہ فرانس میں ایک لڑکی چھوڑ آیا ہے اور اس کی آمد کا منتظر ہے۔ بیگم عثمانی فوراً اپنی مہم پر جٹ گئیں۔ الماس کے والد نے اپنی ایک فرم میں خورشید عالم کو 1500 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا۔ الماس کی والد نے انہیں اپنے ہاں مدعو کیا اور الماس سے ملاقاتیں خود شروع ہو گئیں، مگر پھر بھی لڑکے نے لڑکی کے سلسلے میں کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ دفتر سے لوٹ کر انہیں بیشتر وقت الماس کے ہاں گزارنا پڑتا اور اس لڑکی کی سطحی گفتگو سے اکتا کر اس پر پرفضا بالکنی میں جا کر کھڑے ہوتے جس کا رخ سمندر کی طرف تھا، اور پھر وہ سوچتے ایک دن اس کا جہاز آ کر اس ساحل پر لگے گا
اور وہ اس میں سے اترے گی۔ اسے ہمراہی آ جانا چاہیے تھا، مگر پیرس میں کالج میں اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کا جہاز ساحل سے آگے نکل گیا۔ وہ بالکنی کے جنگلے پر افق کو تکتے رہے۔ الماس اندر سے نکل شگفتگی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ ذرا جھنک کر مسکرا دیتے۔ رات کے کھانے پر الماس کے والد کے ساتھ ملکی سیاست سے وابستہ ہائی فنانس پر تبادلہ خیالات کرنے کے بعد وہ تھکے ہارے اپنے جائے قیام پر پہنچتے اور وائلن نکال کر دھنیں بجانے لگتے جو اس کی سنگت میں پیرس میں بجایا کرتے تھے۔ وہ دونوں ہر تیسرے دن ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، اور پچھلے خط میں انہوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہیں بمبئی ہی میں بڑی عمدہ ملازمت مل گئی ہے۔ ملازمت کے ساتھ جو خوفناک شاخسانے بھی تھے اس کا ذکر انہوں نے خط میں نہیں کیا تھا۔ 1 برس گزر گیا، مگر انہوں نے الماس سے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ آخر عثمانی بیگم نے طے کیا کہ خود ہی ان سے صاف صاف بات کر لینا چاہیے، عین مناسب ہوگا۔ مگر تب ہی پرتاپ گڑھ سے تار آیا کہ خورشید عالم کے والد سخت بیمار ہیں اور وہ چھٹی لے کر واپس وطن روانہ ہو گئے۔ ان کو پرتاپ گڑھ گئے چند روز ہی گزرے تھے کہ الماس، جو ان کی طرف سے ناامید ہو چکی تھی، ایک شام اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک جرمن پیانسٹ کا کنسرٹ سننے تاج محل میں گئی۔ کرسٹل روم میں حسن معمول بوڑھے پارسیوں اور پارسنوں کا مجمع تھا، اور ایک حسین آنکھوں والی پارسی لڑکی کنسرٹ کا پروگرام بانٹ رہی تھی۔ ایک شناسہ خاتون نے الماس کا تعارف اس لڑکی سے کرایا، پیروجا دستور، اور خود آگے چل گئی۔ الماس نے حسب عادت بڑی ناقدانہ اور تیکھی نظروں سے اس اجنبی لڑکی کا جائزہ لیا۔ لڑکی بے حد حسین تھی۔ آپ کا نام کیا بتایا مسز رستم جی نے؟ الماس نے ذرا مشتاقانہ انداز میں کہا۔ پیروجا دستور، لڑکی نے سادگی سے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہلے کسی کنسرٹ وغیرہ میں نہیں دیکھا۔ میں 7 برس بعد پچھلے ہفتے ہی پیرس سے آئی ہوں۔ 7 برس پیرس میں؟ تب تو آپ فرینچ خوب فرفر بول لیتی ہوں گی۔ الماس نے ذرا ناگواری سے کہا۔ جی ہاں، پیروجا ہنسنے لگی۔ اب خاص مہمان جرمن پیانسٹ کے ہمراہ لاؤنج کی سمت بڑھ رہے تھے۔ پیروجا الماس سے معذرت چاہ کر ایک انگریز خاتون سے اس پیانسٹ کی موسیقی پر بے حد ٹیکنیکل قسم کا تبصرہ کرنے میں منہمک ہو گئی، لیکن لاؤنج میں پہنچ کر الماس پھر اس لڑکی سے ٹکرا گئی۔ کمرے میں چائے کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ آئیے یہاں بیٹھ جائیں، پیروجا نے مسکرا کر الماس سے کہا۔ وہ دونوں دریچے سے لگی ہوئی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ آپ تو ویسٹرن میوزک کی ایکسپرٹ معلوم ہوتی ہیں، الماس نے بات شروع کی، کیونکہ وہ خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کو ہرگز برداشت نہ کر سکتی تھی۔ جی ہاں، میں پیرس میں پیانو کی اعلیٰ تعلیم کے لیے گئی تھی۔ الماس کے ذہن میں کہیں دور خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے باہر سمندر کی شفاف اور بے حد نیلی سطح پر نظر ڈال کر بڑے اخلاق اور بے تکلفی سے کہا، ہاؤ انٹرسٹنگ، پیانو تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، کسی روز آ کر کچھ سناؤ۔ ضرور، پیروجا نے مسرت سے جواب دیا۔ سنیچر کے روز کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میں اپنے ہاں ایک پارٹی کر رہی ہوں، سہیلیاں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ I would love to come, thank you۔ تم رہتی کہاں ہو پیروجا؟ پیروجا نے تاردیو کی ایک گلی کا پتہ بتایا۔ الماس نے ذرا اطمینان کی سانس لی۔ تاردیو مفلوک الحال پارسیوں کا محلہ ہے۔ میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے کوئی بھائی بہن بھی نہیں۔ مجھے چچا چچی نے پالا، وہ لاوالد ہیں۔
چچا ایک بینک میں کلرک ہے، فیروزہ سادگی سے کہتی رہی۔ پھر ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد سمندر کی پرسکون سطح دیکھتے ہوئے اس نے اچانک کہا، کیسی عجیب بات ہے، پچھلے ہفتے میرا جہاز اس ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اجنبیوں کی طرح بمبئی واپس پہنچ رہی ہوں۔ یہ بڑا کٹھور شہر ہے، تم کو معلوم ہی ہوگا الماس۔ مخلص دوست یہاں بہت مشکل سے ملتے ہیں، مگر میری خوشی دیکھو، آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ الماس نے دردمندی کے ساتھ سر ہلا دیا اور لاؤنج میں باتوں کی دھیمی دھیمی بنبناہٹ جاتی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے پوچھا، تم پیرس کیسے گئیں؟ مجھے اسکالرشپ مل گیا تھا، وہاں پیانو کی ڈگری کے بعد چند سال تک میوزک کالج میں ریسرچ کرتی رہی۔ میں وہاں بہت خوش تھی، مگر میرے چچا بالکل اکیلے تھے، وہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ چچی بیچاری تو ضعف العمری کی وجہ سے بالکل بہری ہو گئی ہیں اور ان کی خاطر وطن واپس آئی، اور اس کے علاوہ… ہیلو الماس، تم یہاں بیٹھی ہو؟ چلو جلدی، مسز ملگاؤں تم کو بلا رہی ہیں، ایک خاتون نے میز کے پاس آ کر کہا۔ فیروزہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ سنیچر کو صبح 11 بجے کار بھیج دے گی، الماس نے کہا، اور معذرت چاہ کر میز سے اٹھ کر مہمانوں کے مجمع میں ہو گئی۔ سنیچر کے روز فیروزہ الماس کے گھر پہنچی، جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ بیٹلز کے ریکارڈ بج رہے تھے۔ چند لڑکیاں جنہوں نے چند روز پہلے ایک فیشن شو میں حصہ لیا تھا، زور شور سے اس پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ یہ سب لڑکیاں جن کی ماتر بھاشائیں اردو، ہندی، گجراتی اور مراٹھی تھیں، انگریزی اور صرف انگریزی بول رہی تھیں، اور انہوں نے بے حد چست پتلونیں پہن رکھی تھیں۔ فیروزہ کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ ابھی ہندوستان واپس نہیں۔ برسوں یورپ میں رہ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اجنتا کی زندہ تصویروں کی بجائے ان مغربیت زدہ ہندوستانی خواتین کو دیکھ کر اہل یورپ کو سخت افسوس اور مایوسی ہوتی ہے۔ چنانچہ فیروزہ پیرس اور روم میں اپنی ٹھیٹھ ہندوستانی وضاقتہ پر بڑی نازاں رہتی تھیں۔ بمبئی کی ان نقلی امریکن لڑکیوں سے اکتا کر وہ بالکنی میں جا کھڑی ہوئی، جس کے سامنے سمندر اور پہلو میں برج خاموشہ کا جنگل نظر آ رہا تھا۔ وہ چونک اٹھی۔ گھنے جنگل کے اوپر کھلی فضاؤں میں چند گدھ اور کوے منڈلا رہے تھے، اور چاروں طرف بڑا ڈراؤنا سناٹا طاری تھا۔ وہ گھبرا کر واپس نیچے اتری اور زندگی سے گونجتے ہوئے کمرے میں آ کر صوفے پر ٹک گئی۔ کمرے ایک کونے میں غالباً بطور آرائش گرینڈ پیانو رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں اب ریڈیو گرام پر کوئی مغربی گانا بجا رہی تھیں، اور گٹار کی جان لیوا گونج کمرے میں پھیلنے لگی۔ Down the way where the nights are gay and the sun shines daily in the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad today, I'm on my way and won't be back for many days. I had to leave a little girl in Kingston town. الماس چپ چاپ جا کر بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ ریکارڈ ختم ہوا تو اس نے فیروزہ سے کہا، ہم لوگ سخت بد مذاق ہیں، ایک ماہر پیانسٹ یہاں بیٹھی ہے اور ریکارڈ بجا رہے ہیں، چلو بھائی اٹھو۔ فیروزہ مسکراتی ہوئی پیانو کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کیا سناؤں، میں تو صرف کلاسیکی میوزک ہی بجاتی ہوں۔ ہائے پاپ نہیں، لڑکیوں نے گل مچایا۔ اچھا کوئی انڈین فلم سانگ ہی بجاؤ۔ فلم سانگ بھی مجھے نہیں آتے، مگر ایک غزل یاد ہے جو مجھے… وہ جھیم کر ٹھنک گئی۔ غزل؟
आई लव पोइट्री। एक मुसलमान लड़की जिसके वालिदैन अहले ज़ुबान थे बड़े सरप्रस्ताना अंदाज में कहा। फिरोज़ा ने पर्दों पर उंगलियां फेरी और एक अनजानी मसरूर फरेरी सी आई और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता एक दिलकश धुन बजाना शुरू किया। गाओ भी साथ साथ, लड़कियां चिल्लाईं। भाई मैं गा नहीं सकती, मेरा उर्दू तलफ़्फ़ुज़ बहुत खतरनाक है। अच्छा, उसके अल्फाज बता दो, हम लोग गाएंगे। वो कुछ इस तरह है, फिरोज़ा ने कहा, तू सामने है अपने बता के तू कहाँ है, किस तरह तुझको देखूं नज़ारा दरमिया है। चंद लड़कियों ने साथ साथ गाना शुरू किया, नज़ारा दरमिया है, नज़ारा दरमिया है। गज़ल ख़त्म हुई, तालियां बजीं। अब कोई वेस्टर्न चीज़ बजाओ, एक लड़की ने फरमाइश की। शोपा की मेडन्स फैंसी बजाऊं। ये नगमा मैं और मेरा मंगेतर हमेशा इकट्ठे बजाते थे। पेरिस में वो वायलिन पर मेरी संगत करते थे। तुम्हारे मंगेतर भी म्यूजिशियन हैं? एक लड़की ने पूछा। प्रोफेशनल नहीं, शौकिया, फिरोज़ा ने जवाब दिया और नगमा बजाने में महव हो गई। अगले हफ्तों में अल्मास ने फिरोज़ा से बड़ी गहरी दोस्ती गांठ ली। इस दौरान में फिरोज़ा को एक कॉन्वेंट कॉलेज में पियानो सिखाने की नौकरी मिल गई, जो तातीलात के बाद खुलने वाला था। हफ्ते में 3 बार एक अमेरिकन की 10 साल लड़की को पियानो सिखाने का ट्यूशन भी उसे मिल गया था। अमेरिकन की बीवी का हाल ही में इंतकाल हुआ था और वो अपना गम भुलाने के लिए अपने बच्चों के हमरा बगैर सियाहत हिंदुस्तान आया हुआ था और जुहू में सन एंड सैंड में मुकीम था। तारतेव से जुहू का सफ़र खासा तवील था, मगर अमेरिकन फिरोज़ा को अच्छी तनख्वाह देने वाला था और बड़ी शफ़क़त से पेश आता था। फिरोज़ा अपनी ज़िंदगी से फ़िलहाल बहुत खुश थी। चंद रोज़ बाद वो अपने वतन से आने वाला था। फिरोज़ा ने उसे बम्बई आते ही मुलाजमत और ट्यूशन मिलने की इत्तला नहीं दी थी कि वो उसे एक अचानक सरप्राइज़ देना चाहती थी। एक रोज़ अल्मास के साथ उसकी कोठी के बाग में टहल रही थी कि फव्वारे पर पहुंचकर अल्मास ने उससे दफअतन सवाल किया, तुमने वो गज़ल कहाँ से सीखी थी? ओह, वो पेरिस में। पेरिस में? हाउ इंटरेस्टिंग। किसने सिखाई? मेरे मंगेतर ने। ओह फिरोज़ा, तुमने मुझको बताया भी नहीं अब तक। तुम्हारी ही कम्युनिटी के हैं वो। ओह वाकई। अल्मास फुआरे की मेन पर बैठ गई। मेरे चचा बहुत रोशन ख्याल है, उन्होंने इजाज़त दे दी है। क्या नाम है साहबजादे का? ये नामों का भी अजीब किस्सा था। खुर्शीद आलम उसकी नरगिसी आंखों पर आशिक हुए थे। जब पेरिस के हिंदुस्तानी सफारत खाने की एक तकरीब में पहली मुलाकात हुई और किसी ने उसका तारुफ फिरोज़ा कहकर उससे कराया, तो उन्होंने शरारत से कहा था कि लेकिन आपका नाम नरगिस होना चाहिए था। फिरोज़ा ने जवाब दिया, नरगीश। नरगीश तो मेरी आंटी का नाम। ला हौल वला कुव्वत। खुर्शीद आलम ने ऐसी बेतकल्लफ़ी से कहा था जैसे उसे हमेशा से जानते हों। नरगीश, खुर्शीद, फिरोज़ा, आप लोगों ने हसीन ईरानी नामों की रेड मारी है। मैं आपको फिरोज़ा पुकारूं तो कोई इतराज़ है? हरगिज़ नहीं, फिरोज़ा ने हंसकर जवाब दिया था। और फिर एक बार खुर्शीद आलम ने दरिया किनारे टहलते हुए उससे कहा था,
یہ تمہاری بہادر آنکھیں، ہفت زبان آنکھیں، جگنو ایسی، شہاب ثاقب ایسی، ہیرے جواہرات ایسی، روشن دھوپ اور جلملاتی بارش ایسی آنکھیں، نرگس کے پھول جو تمہاری آنکھوں میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے اس صاحب کا؟ الماس کی تیکھی آواز پر وہ چونکی۔ خورشید عالم، فیروزہ نے جواب دیا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ سیاہ ساری میں ملبوس، کمر پر ہاتھ رکھے، سیاہ اونٹ کی طرح اس کے سامنے کھڑی الماس اس سے کہہ رہی تھی، کیسا عجیب اتفاق ہے فیروزہ ڈیئر، میرے منگیتر کا نام بھی خورشید عالم ہے، وہ بھی وائلن بجاتے ہیں اور وہ بھی پیرس سے آئے ہیں اور ان دنوں اپنے ملنے والوں کے ملنے کے لیے وطن گئے ہوئے ہیں۔ اگست کے آسمان پر زور سے بجلی چمکی، مگر کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کڑکتی ہوئی بجلی آن کر فیروزہ پر گر گئی۔ وہ کچھ دیر تک ساکت بیٹھی رہی، پھر اس نے اس عالیشان عمارت پر نظر ڈالی اور اپنے پرانے اور چھوٹے سے فلیٹ کا تصور کیا۔ بجلی پھر چمکی اور مالابار ہل کے اس منظر کو روشن کر گئی۔ چشم زدن میں ساری بات فیروزہ کی سمجھ میں آ گئی، اور یہ بھی کہ اپنی نظروں میں خورشید عالم نے الماس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، اور کچھ عرصے شادی کے تذکرے کو وہ کس وجہ سے اپنے خط میں ٹال رہے تھے۔ وہ آہستہ سی اٹھی اور اس نے آہستہ سے کہا، اچھا بھائی الماس، منگنی مبارک ہو، خدا حافظ۔ جا رہی ہو فیروزہ؟ ٹھہرو، میری کار تم کو پہنچا آئے گی۔ ڈرائیور، الماس نے سکون کے ساتھ آواز دی۔ نہیں الماس، شکریہ۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی فاٹک سے نکلی، سڑک سے دوسری طرف اسی وقت بس آن کر رکی۔ وہ تیزی سے سڑک پار کر کے بس میں سوار ہو گئی۔ 4A کے پاس کھڑی الماس فاٹک کی طرف دیکھتی رہی۔ بارش کی زبردست بوچھاڑ نے آم کے درختوں کو جھکا دیا۔ اس واقعے کے تیسرے روز خورشید عالم کا خط الماس کے والد کے نام آیا، جس میں انہوں نے اپنے ابا میاں کی شدید علالت کی وجہ سے رخصت کی میعاد بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے الماس کے والد کو یہ نہیں لکھا کہ اس خبر سے ان کا اکلوتا لڑکا کسی مسلمان رئیس زادی کے بجائے کسی پارسن سے شادی کر رہا ہے۔ ان کے کٹر مذہبی ابا جان صدمے کے باعث جاں بلد ہو چکے ہیں۔ خورشید عالم کے خط سے ظاہر تھا کہ وہ بے حد پریشان ہیں۔ جواب میں الماس نے خود انہوں نے لکھا، آپ جتنے دن چاہیں وہاں رہیں، ڈیڈی آپ کو غیر نہیں سمجھتے، ہم سب آپ کی پریشانی میں شریک ہیں، آپ ابا میاں کو علاج کے لیے یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ برسبیل تذکرہ، کل میں سوئمنگ کے لیے سن اینڈ سینڈ گئی تھی، وہاں ایک بڑی دلچسپ پارسن مس فیروزہ سے ملاقات ہوئی، جو پیانو بجاتی ہے اور پیرس سے آئی ہے اور شاید کسی امریکن کی گرل فرینڈ ہے اور شاید اسی کے ساتھ سن اینڈ سینڈ میں ٹھہری ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے لکھا کہ غالباً آپ بھی کبھی اس سے ملے ہوں گے پیرس میں۔ اچھا، اب آپ ابا میاں کو لے کر یہاں آ جائیے تاکہ بریچ کینڈی ہسپتال میں ان کے لیے کمرہ ریزرو کر لیا جائے۔ آپ کی مخلص الماس۔ شام پڑے، تاردیو کی خستہ حال عمارت کے سامنے ٹیکسی آ کر رکی اور خورشید عالم باہر اترے۔ جیب سے نوٹ بک نکال کر انہوں نے ایڈریس پر نظر ڈالی اور عمارت کے لبے سڑک برآمدے کی دسی ہوئی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سامنے ایک دروازے کی چوکھٹ پر چونے سے جو چوک صبح بنایا گیا تھا وہ اب تک موجود تھا۔ اندر نارین تاریک کمرے کے سرے پر
کھڑکی میں ایک بوڑھا پارسی میلی سفید پتلون پہنے، سر پر گول ٹوپی اوڑھے، کمرے میں زیر لب دعائیں پڑھ رہا تھا۔ ایک طرف میلی سی کرسی پڑی تھی، پستی میز پر رنگین موم جامہ بچھا تھا، دیوار پر زردشت کی بڑی تصویر آویزاں تھی، کمرے میں ناریل اور مچھلی کی تیز باس اڑ رہی تھی۔ ایک بوڑھی پارسن سرخ جارجٹ کی ساڑی پہنے، سر پر رومال باندھے، منڈیاں ہلاتی اندر سے نکلی۔ مس فیروزہ دستور ہیں؟ فیروزہ، پارسن نے دھندلی آنکھوں سے خورشید عالم کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا مس دستور سن اینڈ سینڈ میں منتقل ہو گئی ہیں؟ بحری پارسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ خورشید عالم نے ہکلا کر پوچھا۔ بوڑھی عورت اندر گئی اور ایک وزٹنگ کارڈ لا کر خورشید کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کارڈ پر کسی امریکن کا نام درج تھا۔ تم مسٹر خورشید عالم ہو؟ فیروزہ نے کہا تھا کہ تم آنے والے ہو۔ اگر اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آؤ تو میں فوراً اس کو جو ہو فون کر دوں اور تم کو یہ بتاؤں وہ کہاں گئی ہے۔ اس نے بلاؤز کی جیب سے 25 پیسے نکالے۔ خورشید عالم نے ہکا بکا ہو کر بوڑھی کو دیکھا۔ آپ کو ایسی صورتحال پر کوئی اعتراض نہیں؟ بحری پارسن نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم بہت غریب لوگ ہیں، مگر اب فیروزہ کو ایک امریکن دفتن بوڑھی پارسن کو یاد آیا کہ انہوں نے مہمان کو اندر نہیں بلایا ہے، اور انہوں نے پیٹھ چکا کر کہا، آؤ اندر آ جاؤ۔ خورشید عالم محبوط کھڑے رہے اور پھر تیزی سے پلٹ کر ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ بائے بائے، ضائفہ نے ہاتھ ہلایا۔ بوڑھا پارسی دعا ختم کر کے باہر لپکا، مگر ٹیکسی زن سے آگے جا چکی تھی۔ جس روز الماس اور خورشید عالم کی منگنی کی دعوت تھی، ایسی ٹوٹ کر بارش ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ ڈنر سے ذرا پہلے بارش تھمی اور خورشید عالم اور الماس کے والد کے دوست ڈاکٹر صدیقی، جو حال ہی میں تبدیل ہو کر بمبئی آئے تھے، بالکنی میں جا کھڑے ہوئے، جس سے کچھ فاصلے پر بزرگ خاموشیاں کا اندھیرا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اندر ڈرائنگ روم میں کہکہے گونج رہے تھے اور گرینڈ پیانو پر رکھے ہوئے شمعدان میں موم بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ بڑا سخت رومانٹک اور پرکیف وقت تھا۔ اتنے میں گیلری میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک ملازم نے آ کر الماس سے کہا، خورشید صاحب کے لیے فون آیا ہے۔ دلہن بنی ہوئی الماس لپک کر فوراً فون پر پہنچی۔ ایک مقامی ہسپتال سے ایک نرس پریشان آواز میں دریافت کر رہی تھی، کیا مسٹر عالم وہاں موجود ہیں؟ آپ بتائیں، آپ کو مسٹر عالم سے کیا کام ہے؟ الماس نے درستی سے پوچھا۔ مس فیروزہ دستور 1 مہینے سے یہاں سخت بیمار پڑی ہے۔ آج ان کی حالت زیادہ نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہلوایا ہے اگر چند منٹ کے لیے مسٹر عالم یہاں آ سکیں۔ مسٹر عالم یہاں نہیں ہے۔ آر یو شور؟ یس، آئی ایم شور، الماس نے گرج کر جواب دیا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد پھر فون آیا۔ ڈاکٹر صدیقی، آپ کی کال۔ گیلری میں کسی نے آواز دی، آپ کو فوراً ہسپتال بلایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی جلدی سے ٹیلی فون پر گئے۔ پھر انہوں نے الماس کو آواز دی، بھائی معاف کرنا، مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ الماس دروازے تک آئی۔ کل ضرور ہم لوگ ویکینڈ کے لیے پونا جا رہے ہیں۔ ضرور ضرور، گڈ نائٹ، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور باہر نکل گئے۔ بریچ کینڈی کے ہسپتال میں صحت یاب ہو کر
خورشید عالم کے ابا میاں خوش پرتاپ گڑھ واپس جا چکے ہیں۔ جب تک کمبالا ہل والا فلیٹ تیار نہیں ہوا تو دلہن کو دہیز میں ملا تھا۔ شادی کے بعد دلہا میاں سسرال ہی میں رہے۔ اکثر وہ صبح کو دفتر جانے سے پہلے بالکنی میں جا کر کھڑے ہوتے۔ نیچے پہاڑ کے گھنے باغ میں گزرتی بل کھاتی سڑک برج خاموشاں کی طرف جاتی تھی۔ دفعتاً سفید کپڑوں میں ملبوس پارسی سفید رومالوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے قطاریں بنائے جنازہ اٹھائے دور پہاڑی پر چڑھتے ہوئے نظر آئے۔ کوے اور گدھ درختوں پر منتظر بیٹھے رہتے۔ برج خاموشاں کے احاطے کے پھاٹک کے باہر زندگی کا پرجوش سمندر اسی طرح دنیا میں پھیلے ہوئے ایک سے ایک دلچسپ شہروں تک سفر کرنے کی دعوت میں مصروف رہتا۔ اس نے ایک بار خط میں لکھا تھا، ذہن کی ہزاروں آنکھیں ہیں، دل کی آنکھ صرف ایک، لیکن جب محبت ختم ہو جائے تو ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی موج پل کی پل میں فنا ہو گئی۔ آسمان پر سے گزرنے والے بادل فضا میں غائب ہو چکے۔ تب وہ مری ہوگی تو کووں اور گدھوں نے اس کا کس طرح سواگت کیا ہوگا۔ اس طوفانی رات کو ہسپتال کے وارڈ سے نکل کر اس کی روح جب آسمانوں پر پہنچی ہوگی اور عالم بالا کے گپ اندھیرے میں یا کسی دوسری روح نے اس سے پوچھا ہوگا تم کون ہو، تو اس نے جواب دیا ہوگا پتہ نہیں، میں کل ہی تو مری ہوں۔ اب تک اس کی روح کہاں سے کہاں نکل گئی ہوگی۔ مرے ہوئے انسان زیادہ تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ تارا بائی اپنی روشن آنکھوں سے صاحب کے گھر کی ہر چیز کو ارمان اور حیرت سے دیکھتی ہے۔ وہ صاحب کو حیرت سے تکا کرتی ہے۔ الماس بیگم اب امید سے ہے، بہت جلد تارا بائی کا کام دگنا بڑھ جائے گا۔ آج صبح آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر صدیقی آئے تھے۔ تب تارا بائی ان کے لیے چائے لے کر برآمدے میں گئی تو وہ چونک پڑے اور خوشی سے پوچھا، ارے تارا بائی، تم یہاں کام کر رہی ہو؟ جی صاحب، تارا بائی نے شرما کر جواب دیا۔ اب صاف دکھائی دیتا ہے؟ جی ڈاکٹر جی، اب سب کچھ بہت صاف دکھائی دیتا ہے۔ گڈ۔ پھر وہ مسٹر اور مسز خورشید عالم سے مخاطب ہوئے، بھئی یہ لڑکی 10 سال کی عمر میں اندھی ہو گئی تھی، مگر خوش قسمتی سے اس کا اندھا پن عارضی ثابت ہوا۔ تمہیں یاد ہے الماس، تمہاری انگیجمنٹ پارٹی کی رات مجھے ہسپتال بھاگنا پڑا تھا۔ وہاں ایک خاتون مس فیروزہ دستور کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے مرنے کے چند روز قبل اپنی آنکھیں آئی بینک کو ڈونیٹ کرنے کی وصیت کی تھی، لہٰذا ان کے مرتے ہی مجھے فوراً بلا لیا گیا کہ ان آنکھوں کے ڈلے نکال لوں۔ بے حد نرگسی آنکھیں تھیں بیچاری کی، جانے کون تھی، غریب، ایک بحری بڑھیا پارسن پلنگ کے سہارے کھڑی بری طرح روئے جا رہی تھی۔ بڑا المناک منظر تھا۔ خیر تو چند روز بعد اس تارا بائی کا ماموں اسے میرے پاس لایا تھا۔ اسے کسی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ نیا کورنیا لگانے سے اس کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ میں نے وہی مس دستور کی آنکھیں ذخیرے سے نکال کر ان کی کورنیا اس لڑکی کی آنکھوں میں فٹ کر دی۔ دیکھو کیسی تارا ایسی آنکھیں ہو گئی اس کی۔ واقعی میڈیکل سائنس آج کل معجزے دکھا رہی ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے بات ختم کر کے اطمینان سے سگریٹ جلایا، مگر الماس بیگم کا چہرہ فخر سے ہو گیا۔ خورشید عالم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر جیسے اندھوں کی طرح ہوا میں کچھ ٹٹولتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تارا بائی
ان کی کیفیت دیکھ کر باغی باغی اندر جاتی ہے۔ صاحب پلٹ کر بابلوں کی طرح اسے تکتے ہیں۔ تارا بائی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بوکھلائی ہوئی باورچی خانے میں جا کر برتن صاف کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ دور برج خاموشاں پہ اسی طرح گدھ اور کوے منڈلا رہے ہیں۔ کاغا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو، پیا ملن کی آس۔ That was نظارہ درمیاں ہے written by Quratul Haidar. I hope you like this presentation. I shall be back next week with another classic work of South Asian short fiction. Be well and take care. I am Surinder Deo saying goodbye.